बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहल्ले वालों की बातों से तंग आकर हम सब घर में ही कैद हो गए थे। जब से मेरी भाभी वलीमे वाले दिन भागी थी, आए रोज कोई न कोई औरत तंज करने पहुंच जाती थी। जैसे तैसे इस बात को गुजरे हुए दिन हुए और लोग भूलने लगे। घर में अम्मा और भाई अक्सर लड़ने लगे थे, मगर वजह सिर्फ भाई का दिमागी तौर पर कमजोर होना नहीं थी, अम्मा का भी कसूर था। वो बात बात पर भाई को पागलपन की वजह से तनकीद करने लगी थी। क्या करती, हालात ही ऐसे थे। भाई तो अपनी दुनिया में मगन थे, मगर अम्मा को सारे रिश्तेदारों को जवाब देना पड़ा। आज तो हद ही हो गई। मेरी चाची, जो कल तक मेरे रिश्ते के लिए अम्मा की मिन्नत समाजत कर रही थी, आज वो अपने बेटे की बात पक्की करके आई और इस खुशी की मिठाई हमारे घर पहुंचा गई। अम्मा ने वो मिठाई देखी और बुड़बुड़ाते हुए कमरे में चली गई। मुझे भी अब एहसास हुआ कि ये बात इतनी मामूली नहीं थी जितना मैं सोच रही थी, मगर इस सब से बेनियाज भाई अपनी ही दुनिया में मगन थे। वो खामोशी से सारा दिन इधर से उधर फिरते रहते और शाम होते ही घर में होते हुए भी कहीं से ना मिलते। फिर थोड़ी देर बाद घर से ही किसी कोने से निकल आते। ये बात मैंने पहले पहले बहुत महसूस की और भाई पर नजर रखना शुरू कर दी। वो खाना खाते हुए अक्सर छत की तरफ देखते रहते, बार बार जमीन पर पांव रखते और हटा लेते, अपने कपड़ों को झाड़ते और खुद ही उन पर सालन या पानी गिरा लेते। रात के खाने पर भाई ने सालन अपने ऊपर गिरा लिया। अम्मा ने उनको डांटा तो वो मासूम सी शक्ल बनाते हुए मुझे देखने लगे। मैंने अम्मा को गुस्से में देखा और कहा कि अम्मा, आप गुस्सा ना करें, मैं साफ कर दूंगी। अम्मा ने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर भाई को घूर रही थी। खाने के बाद मैंने भाई की कमीज ली और उसको धोकर सहन में मौजूद रस्सी पर सुखा दिया। रात गए, कामों से फरागत मिली तो मैं और अम्मा सो गए। भाई आसमान की तरफ देखते हुए शायद तारों से बातें कर रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और आंखें मूंद ली। रात को मुझे किसी आहट ने बेदार किया। मैंने अंधेरे में चारों जानिब देखा, मगर मुझे कोई नजर नहीं आया। भाई और अम्मा सर तक चादर ताने सो रहे थे और घर में सन्नाटा था। मुझे लगा ये शायद मेरा वहम होगा, मगर जब मैंने बिल्ली को गुजरते देखा तो एहसास हुआ कि यह आवाज उसी की होगी। मैं करवट लेकर सो गई। अगले दिन मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी जब मुझे याद आया कि भाई की कमीज रात को यहीं रस्सी पर सूखने डाली थी। उतार लेती हूँ, मगर जैसे ही मैंने रस्सी पर कमीज देखी, वहां से वो गायब थी। मैं समझी शायद अम्मा ने उतार ली होगी। झाड़ू वगैरह से फारिग होकर मैंने बावर्ची खाने का रुख किया। गर्मियों के दिन थे, वैसे ही लोग एक दूसरे से फासला बनाए हुए थे। अम्मा न जाने इस गर्मी में कहाँ चली गई थी और मेरा भाई दालान में बैठा था। मैं रोटियां बनाते हुए एक नजर भाई को भी देख रही थी। न जाने कैसे मेरा ध्यान पलटा और भाई कहाँ चला गया। मैंने घबरा कर पूरा घर छान मारा, मगर भाई कहीं नहीं मिला। घर का दाखिली दरवाजा भी बंद था। मैं छत पर गई, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। मैं भागते हुए वापस आई। इस वजह से मेरा सांस फूल गया था। अम्मा ने मुझे देखा तो हैरत से बोली कि क्या हुआ, क्यों हवा के घोड़े पर सवार हो। मैंने कहा, अम्मा, वो भाई। अम्मा ने अपने माथे पर हाथ मारा और बोली, अब क्या कर दिया उस कमबख्त ने। मैंने कहा, अरे अम्मा, कुछ नहीं किया, बस बात तो सुन लो। भाई पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने सारा घर छान मारा है, वो कहीं नहीं है। अम्मा मुझे हैरत से देखते हुए बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, अम्मा मैं ठीक हूँ, क्या हुआ। अम्मा ने आंखों से मुझे पीछे की जानिब इशारा किया। मैंने कहा, क्या अम्मा। अम्मा ने कहा, वो देख। मैंने जब अपने पीछे देखा तो मैं दंग रह गई। भाई दालान में ही बैठे थे, मगर अभी तो वो कहीं नहीं थे। अम्मा अब अपनी चादर उतार रही थी। मैंने कहा, अम्मा, मगर। अम्मा ने कहा, अब मुझे इस सब की आदत हो गई है, तू बिना खुद को हलकान ना किया कर। मैं भाई को देख रही थी जो बड़े ही आराम से उसी जगह पर बैठे थे। शायद अम्मा ठीक कह रही थी, ये सब आंखों का धोखा है, बस और कुछ नहीं। मैं चाय बना रही थी, चीनी खत्म हो गई। मैं स्टोर रूम से चीनी लेने चली गई। बड़े डब्बे से चीनी लेकर मैं पलटी तो अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे कुछ है सामने वाले कनस्तर के नीचे। मैंने चीनी का डब्बा एक तरफ रखा और उस चीज को देखने लगी जिसने मुझे मतवज्जा किया था। वो शायद कोई कपड़ा था, मगर उसके आसपास कुछ था। मैंने उस कपड़े को उस कनस्तर की ओट से बाहर निकाला, मगर जैसे ही उस कपड़े पर मेरी नजर गई,
میں حیران ہو گئی، وہ تو بھائی کی قمیض تھی، مگر یہ تو رسی پر تھی، وہاں سے تو غائب تھی، لیکن یہاں کون لایا؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں آئے۔ میں وہ قمیض لے کر اسٹور روم سے باہر آ گئی۔ میں نے اماں کو آواز دی کہ انہیں یہ قمیض دکھا سکوں، مگر اماں شاید گھر پر نہیں تھی، اسٹور روم میں اندھیرا تھا۔ صحن میں آ کر جب میں نے وہ قمیض دیکھی تو اس پر کچھ لگا ہوا تھا، وہ شاید کوئی رنگ تھا یا کوئی عجیب سی چیز تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کو چھونا چاہا، مگر برق رفتاری سے وہ قمیض مجھ سے دور کھینچ لی گئی۔ میں اس اچانک افتاد پر ڈر گئی۔ بھائی نے وہ قمیض مجھ سے چھینی تھی، مگر وہ بھائی کے ہاتھ سے چھٹ کر پانی کی بالٹی میں گر گئی۔ میں نے غصے میں بھائی کو دیکھا جو کہ اپنی آنکھوں کو پورا کھول کر پانی میں موجود گیلی قمیض کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کو دیکھ کر کچھ بھی کہنا بیکار لگا۔ بھائی کو وہیں کھڑا چھوڑ کر میں باورچی خانے میں آ گئی۔ اماں جب گھر آئیں تو میں نے ساری بات اماں کو بتا دی۔ اماں بھی میری طرح حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اماں نے مجھے کہا کہ وہ قمیض دکھاؤ، کہاں ہے؟ میں نے کہا اماں آئیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں اماں کے ہمراہ صحن میں آئی جہاں وہ قمیض تھی، مگر جیسے ہی میں نے اس بالٹی کو دیکھا جہاں قمیض گری تھی تو وہ خالی تھی اور پانی بالکل شفاف تھا۔ اماں بالٹی کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر قمیض ہوتی تو دکھتی۔ اماں نے اور میں نے اچھے سے دیکھا، مگر قمیض کہیں نہیں تھی۔ اماں مجھ پر برس پڑی، کہاں ہے وہ قمیض؟ آسمان نگل گیا کیا؟ میں نے کہا اماں یہیں گری تھی۔ اماں تن فن کرتی چلی گئی، مگر مجھے سامنے دیوار پر موجود اس قمیض کو دیکھ کر جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً اماں کو آواز لگائی۔ اماں واپس آئیں اور مجھے گھورتے ہوئے بولی، کیا قیامت آ گئی ہے؟ میں نے کہا وہ دیکھو قمیض۔ اماں نے جب اس قمیض کو دیکھا تو چپ ہو گئی۔ میں نے الٹ پلٹ کر وہ قمیض اماں کو دکھائی، مگر اس پر کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ اماں کڑے تیور لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اماں یقین کرو، میں نے خود اس پر نشان دیکھا تھا۔ اماں نے کہا بس چپ کر جاؤ، بہت ہو گیا، نشان، قمیض، یہ وہ، بھائی پاگل بنانے کے لیے کم تھا جو اب تم بھی مجھے پریشان کر رہی ہو۔ میں نے کہا اماں میرا وہم ہوگا۔ اماں تو چلی گئی، مگر مجھے الجھن میں ڈال گئی۔ مجھے تو اب خود کی دماغی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ دن بھر کام میں اس بات کا خیال نہیں رہا۔ اماں بھی ایک طرف منہ لپیٹ کر لیٹی تھی، اور کرتی بھی کیا۔ رات کے دوسرے پہر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی، مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے جو محسوس کیا وہ اماں کی آواز سے میں چونک گئی۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا، بیٹھی کیوں ہو؟ میں نے سوچا کہ اماں کو بتاؤں میں نے کیا محسوس کیا، مگر پھر اماں کا رد عمل سوچ کر میں بات گھما گئی۔ کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ اماں سو گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں چت لیٹی تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تب اچانک بھائی اٹھ بیٹھا۔ میں اس کو مخاطب کرتی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا شاید کوئی کام ہوگا، مگر جب بھائی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، مگر اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آیا، اور بھائی سیدھا باورچی خانے میں چلا گیا۔ وہاں سے ایک پلیٹ لے کر باہر آیا، اس پلیٹ میں کھانا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ بھائی کو بھوک لگی ہوگی، لیکن بھائی کھانے کی پلیٹ لے کر گھر کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ مجھے اب حیرت ہوئی کہ آدھی رات کو بھائی کیا کرتا پھر رہا ہے۔ پہلے سوچا کہ کیوں نہ اماں کو جگا لوں، مگر اماں کے غصے کا سوچ کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں نے کہا بھائی تو پاگل ہے، میں کیوں اس وقت بے آرام ہوں، سو جاتی ہوں، خود ہی واپس آ کر سو جائے گا۔ میں کروٹ لے کر سو گئی۔ اگلی صبح میں اماں کے اٹھانے پر جاگی۔ اماں میرے سر پر کھڑی تھی۔ میں نے اماں کو دیکھا اور پوچھا کیا ہوا اماں، اتنی صبح ایسے کیوں کھڑی ہو؟ اماں نے کہا ارے تیرا بھائی کہاں ہے؟ میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا اماں یہیں ہوگا، اس نے کہاں جانا ہے؟ اماں نے کہا نہیں ہے، تبھی تجھ سے پوچھ رہی ہوں۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ رات کو بھائی گھر کی پچھلی طرف گیا تھا۔ اماں اور میں نے جا کر دیکھا تو بھائی مسکراتے ہوئے اسٹور روم سے نکل رہا تھا۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ تم اس وقت یہاں سے کیوں نکل رہے ہو؟ بھائی نے کہا کہ اماں دیکھنا جلد ہی میرا بیٹا ہوگا، وہ مجھے ابو کہے گا۔ بھائی کی بات سن کر مجھے لگا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ اماں کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے کہا بھائی لگتا ہے تو اب بھی نیندوں میں ہے، مگر بھائی نے پہلے کسی کی سنی تھی جو اب سنے گا، وہی ایک رٹ میرا بیٹا ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اماں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ بھائی کی حالت کسی پیر، فقیر، ڈاکٹر، حکیم کے بس میں نہیں تھی۔
نہ جانے بھائی کا بخار کب سر چڑھا اور وہ ایسا ہو گیا۔ اماں کو دیکھ کر میرا دل منہ کو آتا تھا، مگر کیا کر سکتے تھے۔ میں اور اماں بیٹھے چاول بین رہے تھے جب 3 عورتیں ہمارے گھر میں اندر چلی آئیں۔ اماں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں بھی ان کی موجودگی کا مقصد جاننا چاہتی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ تمہاری بہو حاملہ ہے اور تم نے گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ اماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ مجھے تو لگا کہ اب میرا سر کسی چکر میں آ گیا ہے۔ اماں نے ذرا سنبھل کر کہا کہ ارے نہیں بہن، کیسی حاملہ، کیسا بچہ، میری بہو تو بھاگ گئی تھی شادی کی رات ہی۔ مگر وہ عورتیں بضد تھیں کہ اس گھر میں کوئی اور عورت بھی ہے۔ انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی مگر بیکار، کوئی بہو ہوتی تو ملتی نا۔ وہ لوگ چلی گئی۔ پیچھے سے سارا گھر میں نے سمیٹا۔ اماں تخت پر بیٹھی تھی۔ مجھے پتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اماں سے کہا۔ اماں نے کہا کہ میں خود اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں اور اماں دونوں کشمکش میں مبتلا تھے جب بھائی ایک تھیلا ہاتھ میں لیے گھر آیا۔ اماں نے کہا کہ اس تھیلے میں کیا ہے؟ بھائی نے بڑا چہک کر جواب دیا، اس میں میری بیوی کا سوٹ ہے۔ اماں نے بھائی سے وہ تھیلا لیا اور اس میں دیکھا تو واقعی اس میں ایک شاندار سا سوٹ تھا۔ اماں نے کہا یہ کہاں سے لایا ہے؟ مگر بھائی چپ رہا۔ جب اماں نے دوبارہ پوچھا تو بھائی وہ سوٹ اماں سے چھین کر اندر کمرے میں بھاگ گیا۔ اماں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس نے چوری کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا نہیں اماں، بھائی ایسا کیوں کرے گا؟ امی نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے تیرے بھائی کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمیں گاؤں والے یہاں سے نکال ہی نہ دیں۔ میں نے کہا اماں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ زیادہ سوچ رہی ہیں۔ اماں کو تو میں نے تسلی دے دی، مگر میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی آخر کر کیا رہے ہیں۔ رات کو بھی میری سوچوں کا مرکز بھائی رہے۔ نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے کچھ ٹوٹا تو میں کسمسا کر اٹھ بیٹھی۔ تبھی اچانک مجھے کسی کا سایہ دیوار پر محسوس ہوا۔ میں مکمل بیدار ہو گئی۔ میں نے اپنی بائیں جانب بھائی کی چارپائی کو دیکھا جو کہ خالی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہو نہ ہو بھائی ہی ہیں اور آج رات میں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ میں جلدی سے چارپائی سے اٹھی اور اس سائے کے تعاقب میں چلنے لگی۔ وہ سایہ اسٹور روم کی طرف جاتے ہوئے مجھے کھٹکا۔ میں اس کا راستہ روکتی اس سے پہلے ہی وہ اسٹور روم میں جا چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا مگر یہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں جلدی سے واپس آئی تو اماں دوسری جانب منہ کیے سو رہی تھی۔ رات کے اس پہر کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ چھت سے ایک روشن دان اسٹور روم میں کھلتا ہے۔ ہاں، اس میں سے جھانک کر اندر کی صورتحال جانی جا سکتی ہے۔ میں تیزی سے چھت کی جانب بھاگی۔ اوپر جا کر میری سوچ کے برعکس وہ روشن دان کھلا تھا۔ میں نے احتیاطاً اس میں جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ ناممکن تھا۔ میں نے خود کسی کو اسٹور روم میں جاتا دیکھا تھا، مگر اب اس اسٹور روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں۔ اندر سے وہی پھیلا ہوا سب، مگر میں نے دیکھا تھا۔ میں واپس ذہن میں آ گئی۔ ہنوز نظریں میری اسٹور روم کی طرف ہی تھیں۔ دروازہ بند ہونا اتنا خاص عمل نہیں تھا کیونکہ اکثر یہ دروازہ پرانا ہونے کی وجہ سے ایسے ہی پھنس جاتا ہے۔ لیکن بھائی کہاں گیا؟ میں دبے پاؤں پورے گھر میں بھائی کو دیکھ آئی، لیکن نا امید واپس آ گئی۔ سوچا کچھ دیر بھائی کا انتظار کر لوں، مگر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو اماں سو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے بھائی کی چارپائی کی طرف دیکھا مگر بھائی وہاں نہیں تھا۔ مجھے اب پریشانی لاحق ہوئی کہ بھائی پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ میں نے اماں کو جگانا مناسب سمجھا، مگر مجھے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں نے غسل خانے کی جانب دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بھائی اندر نہا رہا ہے۔ اتنی صبح، مگر کیوں؟ میں وہیں سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی جیسے ہی نہا کر نکلا اس کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ لال آنکھیں، تھکن سے چور چہرہ، جھکے ہوئے کندھے۔ مجھے بھائی کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بھائی مجھے اپنا منتظر دیکھ کر کچھ گڑبڑا گئے، مگر پھر بولے ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں لگ رہا، شاید آپ کو بخار ہے۔ بھائی نے کہا نہیں چھوٹی، کچھ نہیں ہے، تو جا کر چائے بنا۔ میں بھائی کا لہجہ محسوس کر کے چپ ہو گئی، مگر میرا تجسس بڑھ چکا تھا۔ اب مجھے یہ سب اپنا وہم یا سوچ نہیں لگ رہا تھا۔
کچھ تو تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سب کو ناشتہ دیا مگر ذہن میرا وہیں الجھا تھا۔ اب مجھے ہر حال میں اس راز تک پہنچنا تھا، مگر کیسے؟ کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ اماں نے مجھے سوچ میں گم دیکھا تو بولی کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہے؟ میں نے اماں کی جانب دیکھا، سوچا کہ بتا دوں، مگر اماں میری بات پر یقین نہیں کریں گی۔ اور اماں کیا، اگر میں کسی کو بھی کچھ بھی بتاؤں گی تو وہ مجھے ہی پاگل سمجھے گا۔ اماں نے میرا بازو ہلایا، میں ہوش میں آئی اور مسکرا کر بولی اماں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ شام کو جب بھائی صحن میں بیٹھا تھا تو میں چپکے سے اسٹور روم میں گئی اور اچھے سے وہاں کی ایک ایک چیز کی تلاشی لی۔ پرانے صندوق، ایک لمبی سی الماری، کنستر، اچار کے مرتبان، راشن کے ڈبے، ٹوٹا ہوا سامان، وہاں سب کباڑ خانہ تھا۔ لیکن جیسا کچھ میں نے سوچا تھا وہاں مجھے ویسا کچھ نہیں ملا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کچھ تو ہے، مگر کہاں؟ میں ابھی اس بڑے سے صندوق کا جائزہ لے رہی تھی، اچانک اماں نے مجھے آواز لگائی۔ میں برق رفتاری سے اسٹور روم سے باہر نکلی۔ اگر اماں مجھے پکارتے ہوئے اسٹور روم تک آ جاتی تو میں کیا جواب دیتی ان کو کہ میں یہاں کیا کر رہی تھی؟ فی الحال میں نے یہ سب چھوڑا اور اماں کے پاس چلی گئی۔ بھائی پتہ نہیں کہاں تھا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا مگر مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ تبھی بھائی اوپر چھت سے آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے پوچھا بھائی چھت پر کیا کر رہے تھے؟ بھائی نے میرے سوال کا جواب سوال سے دیا۔ میں وہی کر رہا تھا چھوٹی جو تو اسٹور روم میں کر رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر میں نے بھائی کو دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اماں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ بھائی تو گھر سے باہر چلے گئے، مگر اماں کے سامنے میں لاجواب سی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت بھائی جب گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا تھیلا تھا۔ میں نے اماں کو اشارہ کیا۔ اماں نے بھائی سے کہا رکو، کہاں سے آ رہے ہو اور اس کالے تھیلے میں کیا ہے؟ بھائی نے کہا کچھ نہیں ہے اماں۔ یہ بات کہہ کر بھائی کمرے میں چلے گئے۔ اماں نے مجھے دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولی دال میں کچھ تو کالا ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اماں اور میں اپنی منطق بنائے بیٹھے تھے۔ بھائی آج بہت دل سے کھانا کھا رہا تھا، یہ بات اماں نے بھی محسوس کی تھی۔ میں نے اماں کو آنکھوں میں اشارہ کیا اور کہا بھائی سے پوچھیں آخر کیا بات ہے؟ اماں میری بات سمجھتے ہوئے بولی کیا بات ہے بیٹا، آج کل بڑا خوش ہے تو؟ بھائی نے مسکرا کر جواب دیا ہاں اماں، میں باپ بننے والا ہوں نا، اس لیے خوش بھی نہ ہوں۔ بھائی یہ بات کہہ کر کھانا کھانے لگا، جبکہ اماں اور میرا منہ کا نوالا منہ میں ہی رہ گیا اور ہاتھ کا نوالا ہاتھ میں۔ بھائی تو پیٹ بھر کر یہ جا اور وہ جا، پیچھے اماں اور میں بیٹھے رہ گئے۔ اماں نے چادر اوڑھتے ہوئے کہا میں اس کے پیچھے جا کر دیکھتی ہوں یہ آخر کیا گل کھلا رہا ہے۔ میں نے اپنی عقل پر ماتم کیا، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اماں بھائی کے پیچھے چل دی، مگر میں گھر پر جلے پاؤں کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ میں بھائی کی بات سوچنے لگی کہ کیسے انہوں نے اماں کے سامنے کہہ دیا کہ میں اسٹور روم میں تھی۔ ایک منٹ، میں اسٹور روم میں تھی، یہ بات بھائی کو کیسے پتا چلی؟ یعنی میرا شک غلط نہیں ہے، بھائی سچ میں کوئی سازش کر رہے ہیں، مگر جو کچھ بھی ہے وہ اسٹور روم سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے اسٹور روم کا ایک بار پھر جائزہ لینے کا سوچا، مگر پھر خالی ہاتھ۔ بھائی کو کیسے پتا؟ بھائی چھت پر تھے۔ میں تیزی سے چھت پر گئی۔ گرمیوں کی اس جھلسا دینے والی دھوپ سے ساری چھت تپ رہی تھی۔ میں نے اچھے سے چاروں طرف میں دیکھا، مگر روشن دان کے علاوہ مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو اس اسٹور روم سے جوڑ سکوں۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ اماں کو گئے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ مجھے ہلکورے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں اماں اور بھائی بازار اور گلی میں ہی نہ بحث کرنے لگ گئے ہوں۔ میں گھر بیٹھی پریشانی سے دوچار ہو رہی تھی جب اماں کی لان تان کی آواز صحن میں آئی۔ اماں بھائی کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے اماں؟ تو اماں نے اپنا پسینے سے تر چہرہ میری جانب کیا اور بولی کہ اس کمبخت سے پوچھ کیا کر رہا تھا۔ میں نے چپ کھڑے بھائی سے کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ بھائی نے کہا چھوٹی کچھ نہیں ہے، دکان سے اپنے بیٹے کے لیے کپڑے لے رہا تھا۔ اماں نے مجھے وہیں کوسنا ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اماں نے کہا کپڑے لے نہیں رہا تھا، چوری کر رہا تھا، پولیس والوں کو بلا لیا تھا ان دکان والوں نے، وہ تو میں نے جا کر ان کی منت سماجت کی اور کہا کہ یہ دماغی طور پر کمزور ہے، تب جا کر واپس لائی ہوں۔ میں نے کہا چلو شکر اماں تم چلی گئی،
مجھے تو سوچ کر ہی جھرجھری آ رہی ہے کہ کیا بنتا۔ اماں اور میں آپس میں باتیں کر رہے تھے جب بھائی ہمارے پیچھے سے نکل گیا۔ میں تو سمجھی کہ وہ گھر پر ہی ہے، اور اماں تھکی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ میں کھانے کے لیے بھائی کو بلانے گئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں تیزی سے گھر سے نکلتی ہوئی چلی گئی۔ قریب ہی مجھے بھائی حلوائی کی دکان پر نظر آیا۔ میں اس تک پہنچتی اس سے پہلے ہی ایک سوٹ کوٹ پہنے ہوئے آدمی سے بھائی کو باتیں کرتا دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ کون ہے۔ بھائی اس سے بہت مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، اور وہ کوٹ والا بندہ بھی بھائی کی بات پر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ میں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بھائی کی میری طرف پیٹھ تھی، مگر وہ آدمی مجھے بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر بھائی جلیبی لے کر واپس گھر کی جانب مڑ گئے۔ میں بھی بڑا سنبھل کر ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ اگر بھائی مجھے دیکھ لیتے تو پتہ نہیں اماں کو ایک کی چار لگا کر بتاتے، اور اماں کے سوال میرے ذہن سے پرے تھے۔ گھر جا کر بھائی صحن میں رک گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کسی کو نہ پا کر بھائی تیزی سے اسٹور روم کی جانب بڑھ گیا۔ میری آنکھیں چمک اٹھی، یعنی مجھے اب پتہ چلے گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بھائی اسٹور روم کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ بول رہے تھے، لیکن کیا بول رہے تھے وہ مجھے سنائی نہیں دیا۔ میں صحن میں ایک پلر کی اوٹ میں تھی اور بھائی دالان کے اس پار تھے۔ ذرا تاخیر سے دروازہ کھل گیا۔ میں حیران پریشان اس اٹک جانے والے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ خود نہیں کھل سکتا، ضرور اس دروازے کے اس طرف کوئی تھا۔ بھائی تیزی سے اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں چھت پر بیٹھ گئی بغیر آہٹ کے، اور جا کر جب اسٹور روم میں جھانکا تو مجھے ساری منطق سمجھ آ گئی۔ میں جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس آ گئی۔ باورچی خانے میں کھانا بناتے ہوئے میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اس ترکیب پر عمل کیا اور کچھ پیس کر کھانے میں ڈال دیا، اور بے صبری سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے تیسے رات ہوئی۔ میں بظاہر سو رہی تھی، اماں تو سچ میں خراٹے لے رہی تھی۔ بھائی اٹھا، میں بھی ہوشیار ہو گئی۔ بھائی کھانا لے کر اسٹور روم کی طرف چلا گیا۔ اس بار میں بھائی کے پیچھے نہیں گئی، کیونکہ اس بار بھائی نے منظر عام پر آنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک گھر میں سناٹا رہا۔ مجھے لگا میری ترکیب صحیح نہیں بیٹھی۔ میں اداس سی بیٹھ گئی۔ اماں بھی سو رہی تھی اور بھائی روز کی طرح غائب تھا۔ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کیا، مگر جب مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں اٹھ کر اسٹور روم تک چلی گئی۔ مگر جیسے ہی میں نے دالان میں قدم رکھا، گہرے اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ ایک دم میں ڈر گئی، مگر پھر ہمت کر کے اسٹور روم میں داخل ہوئی۔ وہاں اندھیرا تھا، مگر اب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ مجھے صاف نہیں مگر کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ میں سیدھا چل رہی تھی، اچانک میرے پاؤں کے نیچے کچھ آیا اور میں دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر میری چیخ نکل گئی۔ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی میری چیخ نے اماں کو جگا دیا۔ اماں بھاگتی ہوئی اسٹور روم میں آئی۔ لائٹ جلا کر اماں نے مجھے دیکھا اور بولی کہ تو یہاں۔ ابھی اماں کچھ اور کہتی کہ میری نظر اپنے برابر زمین پر پڑے وجود پر گئی۔ میں فوراً ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ اماں اور میں لبوں پر کفل لگائے کھڑے تھے۔ ہمارے سامنے زمین پر بھائی اور ان کی بیوی بے ہوش پڑے تھے۔ اماں نے اور میں نے سہارے سے ان کو بٹھایا، پانی کے چھینٹے مارے، تب جا کر بھابھی کو ہوش آیا، مگر بھائی ہنوز بے ہوش تھے۔ اماں گھبرا گئی۔ محلے والوں کی مدد سے ان کو ہسپتال پہنچایا۔ اس ساری کارروائی میں بھابھی ہمارے ساتھ تھی۔ ہمیں اس وقت بھائی کی فکر تھی، مگر رات کے اس پہر گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ تبھی بھابھی نے کسی سے فون لے کر کال کی اور تھوڑی ہی دیر میں ایک ڈاکٹر آ گیا۔ میں اس ڈاکٹر کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی۔ یہ وہی آدمی تھا جس سے بھائی اس دن بات کر رہے تھے۔ مگر یہ یہاں، میں نے خود سوچا، لیکن بھابھی کا اس آدمی سے بے تکلف ہو کر بات کرنا مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ وہ ڈاکٹر تھا۔ اس نے فوراً نرس کو کچھ کہا اور سب لوگ اس کمرے سے چلے گئے جس میں بھائی تھے۔ بھابھی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے ہال میں یہاں سے وہاں بے تاب سی چکر لگا رہی تھی۔ اماں نے نہ جانے کیا محسوس کیا اور بولیں کہ بہو بیٹھ جاؤ، اتنا چلنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ بھابھی بھی اماں کی بات مان کر فوراً ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔
میں نے اس آدمی کو کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ اس نے روایتی لہجے میں بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کو ہوش آ چکا ہے۔ ہم سب یہ خبر سن کر مطمئن ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد جب بھائی گھر آ گئے تو اماں نے بھابھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ بتانا پسند کرو گے کہ یہ کیا تماشا تھا؟ بھائی نے ایک نظر بھابھی کو دیکھا اور پھر گویا ہوئے۔ اماں، یہ آپ کی بہو ایک نرس تھی، اس پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا۔ وہ ڈاکٹر اس کا بڑا بھائی ہے۔ ان دونوں بہن بھائی کو جائے پناہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے یہ لوگ شہر سے بھاگ کر یہاں آ گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے جھوٹ بولا۔ آپ نے میرے رشتے کے لیے اس کو پسند کر لیا، مگر یہ جن حالات سے گزری تھی اس کی وجہ سے کسی پر اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ شادی کی رات جب اس نے مجھے سب کچھ بتایا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے بھی اس کو بتا دیا کہ میں کبھی کبھی اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی کہ یہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے بھائی نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو اس کے یہاں ہونے کا پتہ چل چکا ہے۔ میں خاموشی سے ساری باتیں سن کر اس سے بولا کہ وہ لوگ تمہیں ہر صورت ڈھونڈ لیں گے، تم کچھ عرصہ میرے گھر میں چھپ کر رہو۔ پھر میں نے شادی کی رات ہی اس کو اسٹور روم والی پرانی الماری میں بند کر دیا تھا۔ میں دن میں 4 بار اس کے پاس جاتا اور ہر اچھی بری چیز کا پوچھتا۔ اس عرصے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور اس رشتے کو نبھانے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ اس کا بھائی میرا علاج کر رہا تھا، جس سے میں کافی نارمل ہو گیا تھا۔ اس دن قمیض پر جو چیز چھوٹی نے دیکھی تھی وہ دوا تھی، جو مجھ سے میری قمیض پر گر گئی تھی۔ رات کے پہر اکثر میں اسٹور روم میں اپنی بیوی کے ہی پاس ہوتا تھا اور اس کی حالت کی وجہ سے میں اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ میں آپ سب کو ان باتوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری سوچ تھی کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ دونوں کا لا علم ہونا بہتر ہوگا۔ مگر کل رات جب میں اپنی بیوی کے لیے کھانا لایا تو اس کھانے کو کھاتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور ہسپتال میں آنکھ کھلی۔ اماں اور میں ہونک چہرہ لیے بھائی کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ سب ہمیں کوئی فلم کی کہانی لگی، مگر یہ حقیقت تھی۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ انہیں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا۔ خیر، جو بھی ہوا، وہ لوگ بھابھی کے پیچھے تھے، ان کو پولیس نے پکڑ لیا۔ بھائی اور بھابھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میری شادی بھابھی کے بھائی سے ہو گئی ہے۔ واقعی اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ دیر سے ہی صحیح مگر سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ سچ کو قبول کر کے آگے بڑھتا ہے یا اپنی انا کی آڑ میں سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ درگزر کرنا سیکھیں۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ معاف کرنا اور سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا، یہی اچھا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔